22 साल से लोगों से वादा कर रहा था कि हम पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर काबू पाएंगे। ये मेरा मेन प्लान था। जिस तरह के इदारों के हाल है, ये सिर्फ करप्शन की वजह से तबाह हुए हैं। नैब बदकिस्मती से हमारे नीचे नहीं है, आजाद इदारा है, इसलिए जो नैब करता है हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। नैब इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हमने FIA को मजबूत किया। हमने पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया। 26 मुल्कों से जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जो वहाँ इन मुल्कों में हमें पता चला है, वो 11 अरब डॉलर है। बिजनेसमैन का है, चोरी का पैसा है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये डिक्लेयर्ड नहीं है। अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं। पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। ये पहली हुकूमत है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाल रही है। 6 अरब रुपया दिन का सूद दे रहे हैं हम, जो कर्जे चढ़े हुए हैं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज बात करेंगे हम PTI हुकूमत की 100 दिन की परफॉर्मेंस पे। कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी और ग्रैंड सेरेमनी में हुकूमत ने इस इवेंट को मार्क किया, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा और वज़रा ने भी तकरीरें की। हुकूमत ने क्लेम किया है कि 34 में से 18 जो उनके गोल्स थे इस 100 डे प्लान के, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो जस्ट योर असेसमेंट ऑफ हाउ यू थिंक कि आपकी हुकूमत ने ये पहले 100 दिन की जो परफॉर्मेंस रही है, आपका क्या ख्याल है कि कितनी अच्छी रही, एंड क्या आपने सारे जो एम्स थे या जो आपके गोल्स थे आपने अचीव कर लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो सर्कमस्टांसेस थे, जो हमने आइडेंटिफाई किए थे 34 डिलीवरेबल्स फेडरल गवर्नमेंट के लिए, उसमें से 18 हमने कंप्लीट किए हैं, विच आई थिंक इज़ अ बिग अचीवमेंट, और 16 जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं। मैं समझती हूँ कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इतने गोल्स अपने अचीव कर लेंगे, क्योंकि अगर आप मीडिया में क्रिटिसिज्म देखें, ऑपोजिशन का शोर हंगामा देखें, तो लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट हमें पता था कि हो रहा है। पहले तो हमने एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन जो गवर्नमेंट में आया है कि हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट डिसीजंस करती है, ये बहुत फ़र्क है। पहले एक शख्स बैठ के जो मर्जी फैसले कर ले। हमें पिछली हुकूमत में कुल कैबिनेट मीटिंग्स इतनी नहीं हुई होंगी जितनी हमारी अब हो रही हैं हर हफ्ते, और अभी 3 महीने सिर्फ हमें हुए हैं, 3 months 10 days कह लें। तो मैं समझती हूँ सबसे उससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इश्यूज डिस्कस होते थे, कंसेंसस से फैसले होते थे, और वो फैसलों को सब ओन करके फिर हम डिफेंड भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था। और एक ट्रांसपेरेंसी हुकूमत में हम लाए हैं, जो कि एक तो ख़ुद हम पब्लिसाइज करते हैं कि जी हम ये हुआ, और दूसरा क्योंकि कैबिनेट की डिसीजंस फिर पब्लिक को बताई जाती हैं, तो हर हफ्ते आप समझ लें कि हुकूमत कौम को बताती है कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं। और फैसले भी जो हैं, करप्शन पे मूवमेंट हुई है, रिकवरी ऑफ एसेट्स पे, और लोग कई जर्नलिस्ट ने मजाक उड़ाया मीडिया ने कि जी वो गायें भैंसें बेच दी हैं। इशू वो नहीं है, इशू है माइंडसेट बदलना, कि आप उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कौम को पैगाम जा रहा है कि जो हुकूमत है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी ज़िंदगी के रहने सहने का तरीका तब्दील कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ ये सही है कि जो आपने जो फिगर बताई है कि 18 जो आपके टारगेट थे उसने पूरे किए गए हैं और बाकी इन प्रोग्रेस हैं। मतलब अच्छी, एक लिहाज से तो कारकर्दगी इस लिहाज से तो अच्छी नज़र, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पे जो है कमी है जिसको पूरा होना चाहिए था, या जिसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप यकीनी तौर पे ये सही है कि जो हालात आपके पास मिले हैं, इकॉनमी की जो सूरत हाल थी वो तो खैर मतलब वो सबके सामने आया है, लेकिन क्या ये और नहीं है कि बात चीज़ें जिस तरह से और करनी चाहिए थी, गवर्नेंस के इशू हैं, क्या उस पर पूरे उतरी है पार्टी? मैं समझती हूँ कि क्या कहते, अभी तो मैंने आपको कहा कि 18 डिलीवरेबल्स हमने कंप्लीट किए। कई चीज़ें ऐसी थी जो 100 डे प्रोग्राम में नहीं थी। मैं अपनी मिनिस्ट्री की बात करती हूँ, इंसानी हकूक़ की।
ہماری منسٹری کے 100 ڈیز کے اس میں ویمن امپاورمنٹ کے علاوہ کئی چیزیں ایسی تھیں جو نہیں تھیں، لیکن اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو ہم نے پورے ٹیبولیشنز کی ہوئی ہیں، ہم نے کتنے بلز تیار کیے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں ریکنسیلیشن کی بھی بات کی تھی، اس پہ اتنا پروگرس نظر نہیں آتا ان دا فرسٹ 100 ڈیز ایٹ لیسٹ۔ فاٹا میں جیسے انٹیگریشن کی بات تھی وہ تو وزیر اعظم صاحب اگلے دن چلے گئے، وہاں انہوں نے وزیر اعظم صاحب بلوچستان بھی گئے تھے، اور وہاں بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا آئے، کیونکہ کئی مسئلے مسائل بلوچ لیڈرشپ کے تھے ود دا اسٹیبلشمنٹ۔ انفارچونیٹلی ایک دو بلوچ لیڈرز جن کو خاص انوائٹ کیا تھا وہ آئی نہیں۔ دیکھیں اگر آپ آ کے اپنے پرابلمز نہیں ڈسکس کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، لیکن کئی ایسے ایشوز ہیں جو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ وہ چیز نہیں کرنی پڑے گی جس میں کہتے ہیں لیگل سسٹم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب بھی یہ آتی ہے مسنگ لوگوں کی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لیگل سسٹم یا اتنے زیادہ پرابلم ہے کہ ہم اگر لے کے بھی آتے ہیں تو ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں، تو ایک تو پورا آپ کو ایک کمپریہنسو ایک چیز آپ کے پاس اینٹی ٹیرر لاز ہیں، آپ کے پاس ملٹری کورٹس ہیں۔ اب ضرورت ہے ملٹری کورٹ کی؟ نہیں، اب وہ تو آئی تھنک سنسیٹ کلوز آنے والا ہے، وچ از وائی ہمارا ہم کرمنل جوڈیشل سسٹم پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سول سائٹ کا تو آج اناؤنس ہو گیا ہے کہ تیار ہے، لا بھی سسٹم پورا ریفارم ان دا نیکسٹ منتھ آپ کو وہ مل جائے گا، مچ بیفور دا ٹائم پیریڈ۔ بٹ اس میں دیکھیں اگر آپ نے قوانین کو اور بھی اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ کریں، لیکن یہ ایشو جو ہے نا کہ آپ غائب کر دیں لوگوں کو، ان پرنسپل یہ غلط ہے۔ اب پھر بیٹھ کے سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ ڈسکس کریں کہ چلیں یہ نہیں ایکسیپٹیبل جمہوریت میں، تو کون سے طریقے ہیں کہ سیکیورٹی کی سٹیٹ کی بھی نہ تھریٹن ہو اور لوگوں کے جو حقوق ہیں اور رول آف لا ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اسی حوالے سے پھر کیونکہ پارلیمنٹ اور لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کا وعدہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے ریگولرلی اور جواب دیں گے، وہ ابھی لیجسلیشن تو پاس نہیں ہوئی بٹ ہی سیمز ٹو بی مسنگ فرام دا پارلیمنٹ the way the previous prime minister was۔ نہیں not at all۔ کیا ہوا جب ہم نے کہا کویسچن آر کریں گے، اپوزیشن نے کہا نہیں جی پہلے یہ بزنس ایڈوائزری میں میٹنگ کریں، پھر یہ پورا وہ ایک کمیٹی ہے اس میں جا کے رولز پہلے بنائیں، کس طرح ہوگا، ڈیلے ہماری پارٹ پہ نہیں ہے۔ but he could still turn up without the rules of business being اب آپ کو یہ دیکھیں آج پچھلی 2-3 سیشنز میں وہ ٹریول کر رہے تھے ملک سے باہر، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ وزٹس تھے، فائنینشلی ہمارے پاس جو پرابلمز جو ہیں، بٹ پرائم منسٹر بالکل آئیں گے، کویسچن آر بھی شروع ہوگا، ان کی کمٹمنٹ ہے۔ اب یہ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ جلدی رولز ایوالو کر لیں، بیکاز آ کے وہ پارلیمنٹ میں تو بیٹھ جائیں گے، تقریر بھی کر لیں گے، لیکن کویسچن آر کا ایک فارمل سٹرکچر چاہیے۔ ہم نے آفر کیا، اب اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اس کا فریم ورک بنائیں جلدی۔ صحیح، اب یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی 100 ڈے پرفارمنس پہ تو ہم بات کریں بٹ ایک بہت جو اہم کمپوننٹ ہے آپ کی ویب سائٹ پہ جس کا کافی ذکر ہے وہ ہے جو ویمن کی انہیریٹنس رائٹس پہ آپ لوگ لیجسلیشن کر رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے؟ یہ ایکچولی سب سے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ اویئرنیس پروگرام اب شروع کریں عورتوں کے انہیریٹنس کے لیے، کیونکہ نہیں ان کو ملتی انہیریٹنس۔ ہم نے اس کا ایک لا تو ابھی بن رہا ہے بٹ اس سے پہلے ہم نے 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو ہیڈ ہیں ان سے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دلوائی کہ اسلام بھی دیتا ہے، وہ ہم نے پھر پورا ٹی وی اور ریڈیو پہ چلائی پورا 1 مہینہ۔ اس کے بعد ہم نے اپنی لائرز کے گروپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، پنجاب میں تو ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں کر دیے، باقی پروونسز میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے، اور ہم نے وہ جو پرو بونو کیسز ہیلپ کریں گے۔ اب ہم نے پھر ایڈورٹائز کیا اس کے بعد عورتوں کو میسج کہ کسی عورت کو بھی مسئلہ ہو انہیریٹنس کا، ہماری ہیلپ لائن 1099 جو ہے
بہت عرصے سے ہماری منسٹری کی, ادھر وہ فون کریں, ہماری ہیلپ لائن ان کو وکیل کا نام اور پتہ دیں گی جو ان کے علاقے کا ہے, تاکہ وہ کر سکیں انہیریٹنس پہ ان کو ہیلپ. تو یہ تو ہم نے آلریڈی کر لیا ہے, لیکن اس میں اور مسئلے مسائل ہم نے دیکھے ہیں جو قانون کے ذریعے ٹھیک ہوں گے. کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب والدین جب بچوں کو جائیداد ملتی ہے تو بھائی سائن اوور کروا لیتے ہیں اپنی, نہیں وہ بعد میں, بٹ بہنوں سے سائن کروا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر 1 سال آپ نا اجازت دیں ٹرانسفر آف انہیریٹڈ پراپرٹی, تو دیٹ ول اسٹیبلائز, اور عورتوں کو اٹ بی مور ڈیفیکلٹ فار دا بردرز اور اینی بڈی ٹو گریب دا پراپرٹی فرام دا وومن. تو یہ آپ لیجسلیشن کے تھرو کریں گے کہ 1 سال تک پراپرٹی ٹرانسفر نہ ہو سکے؟ لیجسلیشن پوری بن رہی ہے کہ کس طرح ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں عورتوں کو ان کا حق دلانے میں جو وراثت کا ہے. تو یہ ہماری بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ اس پہ ہے. دیکھیں ایکچولی اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے, کیونکہ ان کی اپنی ایک کمٹمنٹ شروع سے رہی ہے, وہ ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے, جو ولنریبل لوگ ہیں, ان کو کس طرح آپ سپورٹ دے سکتے ہیں. جب وہ حکومت میں نہیں تھے, شوکت خانم بنایا, نمل کالج بنایا کہ جو لوگ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے اچھی ان کو ملے. تو یہ ان کا شروع سے ایک کمٹمنٹ رہی ہے. اور اب اسی سلسلے میں دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے انصاف ہیلتھ کارڈ کیا, which was like an insurance, 5,40,000 ہر فیملی کو ملتا تھا پر ایئر وہ علاج کے لیے. اب وہ ہم پورے ملک میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آلریڈی اس کی ٹاسک فورس بن گئی امپلیمنٹیشن کی. اسکول کا جو بہت اسٹرانگ فیلنگ تھی, کمٹمنٹ تھی خان صاحب کی, اور ہماری پارٹی میں بھی یہ بہت اسٹرانگ ایک کنوکشن ہے کہ یہ جو 3 ٹیئر ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جی امیر بچہ انگریزی کی ایجوکیشن کرے, باقی گورنمنٹ سکولز میں اور قسم کی, اور مدرسوں میں آلموسٹ. تو اب 1 کریکولم بنے گا, کور کریکولم, جو ہر سکول میں پڑھایا جائے گا. بات بالکل صحیح ہے. جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ پہلے جو ہے, یعنی پہلی گورنمنٹ کا یہ تھا کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں گرینڈ پروجیکٹس پہ تھا, اور آپ لوگوں کا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. لیکن اس میں جو آپ بات کری کا بھی تھا پچھلی گورنمنٹ کا, بہرحال ہاں اس کے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ تمام چیزیں جو کرنے کی ہے, مطلب آج جو ہے میرے خیال پرائم منسٹر کی تقریر میں آدھے سے زیادہ جو ہے اسی پہ زور تھا. لیکن اس میں ایک اور بھی پرابلم پاکستان کی آ رہی, 2-3. ایک تو یہ تھا کہ کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ. آپ کی معاشی صورتحال جو اس وقت ملک کی ہے, تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ جو آپ کی معاشیات ہیں اور جو آپ کی جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں اس قسم کے وعدے ہیں جس میں آپ کمٹمنٹ ہے, کیا اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ اور پھر ٹف ایکشن کے لینے, جیسے آپ نے کہا کہ غریبوں کے ساتھ ہم نے کم کیا ہے, لیکن دوسری طرف آپ کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں آپ کو ٹف ایکشن بھی لینے پڑیں گے, تو یہ کلیش نہیں کرے گا؟ نہیں, لیکن جو بوجھ ہوگا ٹف ایکشن کا وہ امیر پہ زیادہ پڑے گا. جیسے فار ایگزامپل وہ گیس کنیکشن سنی ہے غریبوں کے پاس, وہ تو سلنڈر یوز کرتے ہیں, سلنڈر کی قیمت کم ہم نے کر دی ہے. انٹرسٹنگلی ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو آلریڈی ڈونر سے اتنا پیسہ مل گیا ہے کہ حکومت پہ بوجھ نہیں پڑے گا ٹو ریفارم دا ایجوکیشن سسٹم, وچ میں سمجھتی ہوں بہت یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. اور وہ کریکولم بھی آئے گا, اور اس کریکولم میں جو کئی مائنورٹی گروپس کے کمپلینٹس وغیرہ تھے وہ بھی ریکٹیفائی ہوں گے. اور سب سے اچھی بات ہوگی کہ چاہے مدرسہ ہو, چاہے گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو, کور کریکولم سب کو پڑھانا پڑے گا. اس کے بعد پرائیویٹ اسکول اور جو مرضی پڑھا لیں. بٹ ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ مدرسہ ریفارم پہ آپ نہیں کر پائے ابھی تک. یہی تو مدرسہ ریفارم ہے. آپ ان کا ایجوکیشن سسٹم ریفارم کریں گے تو وہ ہے مدرسہ ریفارم. ابھی تک تو وہ جب کور کریکولم آپ ہر اسکول یا مدرسہ میں انفورس کریں گے, آٹومیٹکلی اس سے ریفارم ایک قسم کا آ جائے گا. دوسرا پھر دیکھیں رجسٹریشن کا پروسیس ہے, وہ بھی ایگزامن کرنا ہے. ابھی نیشنل ایکشن پلان کو ری وزٹ کر کے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ہمارے یہ 100 ڈے پروگرام میں ہے کہ آپ نے اس کو ری وزٹ کر کے اسٹرینتھن کرنا ہے. بیکاز اگر آپ دیکھیں وہ جو 20 نکات تھے اس میں مور اور لیس کچھ بھی نہیں ہوا ایکسیپٹ فور 2-3 نکات. ایک اور بہت زیادہ جو آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کریں اور جو کہ براہ راست تعلق مدرسہ ریفارم سے بھی ہے, تو ایک چیز یہ آتی تھی کہ جو آپ صحیح ہے کہ یونیفارم اگر ایجوکیشن سسٹم کرتی ہیں, لیکن ایک دقت اس میں یہ بھی ہے کہ
کہ اس سے پہلے بھی حکومتوں نے کوشش کی تھی کہ مدرسوں کو کس طرح رجسٹر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ جو ایکسٹریمزم جو ہے جس کو جو ہے یہ صرف ایک تو وہ ہے جس کا اظہار جو ہے ٹیررزم پہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا ہمارا ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے جہاں پہ جو ہے ایکسٹریمزم جو مدرسوں میں بھی ہوتی ہے اور جگہوں پہ بھی ہوتی ہے، اس کو کس طرح. ویسے زاہد میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، میں نے 2 دفعہ ایک اپڈیٹ کیا ہے، اس سے پہلے ریسرچ کی 3 ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں، ڈی جی خان، راجن پور اور رحیم یار خان، اور سارے مدرسہ پہ لوکل بندے سے لے ہی وینٹ لٹرلی آن فٹ، ایک مدرسہ، اور میرے پاس وہ ڈیٹا ہے، اینی بڈی وانٹس اٹ، ایک مدرسہ جا کے دیکھا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا حال ہے، اور پتہ ہے فائنڈنگ کیا تھی؟ 7 مدرسے in all the 3 areas, about 7 to 8 مدرسہ تھے جو آپ کہہ لیں ریڈیکل تھے صرف، جن میں بائی بڑی اچھی فیسلٹیز بھی تھی، کمپیوٹر، سائنس، سارا. باقی مدرسوں کا برا حال تھا، 100 گیس ان کو باہر سے پیسہ آتا تھا، اور وہ بھی مطلب we've identified کدھر سے پرائیویٹ پیپل گیونگ as زکوٰۃ اور واٹ ایور. لیکن باقی مدرسے بیچارے غریب بچے لوگوں نے بھیجے ہوئے تھے، 100 200 بچے تھے، 2 ٹیچر تھے. مطلب اس کو آپ تو جب آپ ایجوکیشن ادھر لائیں گے، اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. یہ ایکسٹریمزم ہم جو کہتے ہیں نا ہر مدرسے میں ایکسٹریمزم ہے، یہ نہیں ہے. مدرسہ پرووائڈنگ ایک قسم کا غریب بچوں کے لیے سینکچوری جہاں کھانا مل جاتا ہے ان کو 2 وقت کا. تو we have to reform this. A lot of the madrasas، یہ تو بات صحیح کہہ رہی ہیں منسٹر صاحبہ کہ بہت سارے جو مدرسے ہیں ان کا تعلق ہماری پاورٹی سے زیادہ ہے، اور اس ایکسٹریمزم کا مسئلہ اس کے ساتھ پھر بعد میں آتا ہے. اب یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر پرفارمنس پہ. اسٹے ود اس. ابھی تک کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنی ہیں جو لیجسلیشن کرے، نہ لیجسلیشن ہوئی ہے، نہ کوئی اور کمیٹیاں بنی ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے. کیا ہوا؟ کوئی بل آیا ہے ابھی تک؟ ویلکم بیک. پی ٹی آئی کی 100 ڈے پرفارمنس پہ ہمارا پروگرام جاری ہے، اور اس وقت ہم پارلیمنٹ کی پرفارمنس پہ بات کریں گے احمد بلال محبوب صاحب سے، جو پلڈیٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. جی احمد صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو کس طرح جج کرتے ہیں، اسپیشلی بیکاز جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے اوپر اس وقت سٹیل میٹ ہے، اس کی وجہ سے نہ تو کوئی کمیٹیز بنی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی لیجسلیشن کا کام شروع بھی نہیں ہو پایا پارلیمنٹ کے اندر. دیکھیں، یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے اس کا قضیہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور کمیٹیاں نہ بننا اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ناکامی ہے جو بھی رولنگ پارٹی ہے اس کی اور کولیشن کی. لیکن اس سے قطع نظر پہلے 3 ماہ کے اندر کسی بھی اسمبلی کے اندر کوئی لیجسلیشن کا کوئی بڑا بزنس نہیں ہو پاتا. ماضی میں جو پچھلی 3 اسمبلیاں گزری ہیں ان کی بھی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اور ان کی پرفارمنس کو دیکھیں تو 12ویں 13ویں اور 14ویں اسمبلی، یعنی 2002 سے لے کے آج تک 3 اسمبلیاں جو گزر چکی ہیں، ان کے اندر بھی سوائے بجٹ پاس ہونے کے، یعنی فائنانس بل کے پاس ہونے کے، پہلے 3 ماہ میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. تو اگر اس اسمبلی کے دوران پہلے 3 ماہ میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور عموماً حکومتیں تیار نہیں ہوتی پہلے 3 ماہ میں کوئی لیجسلیٹو بزنس اسمبلی کے اندر لانے کے لیے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اور غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن کمیٹیوں کا نہ بننا، کمیٹیوں کا فعال نہ ہونا، یہ البتہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناکامی کی بات ہے، کیونکہ پہلے 1 ماہ کے اندر کاتب ایوان کے انتخاب کے 1 ماہ کے اندر اسمبلیوں کو رولز کے مطابق بن جانا چاہیے، اور پھر اس کے 1 ماہ کے بعد چیئرمین کا انتخاب ہو جانا چاہیے. یہ دونوں کام نہیں ہوئے. لیکن بلال صاحب، ایک اس میں بات آتی ہے کہ یہ تو صحیح بات آپ کی کہ 100 دن کے اندر لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس دوران میں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے
اس کو کتنی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال پارلیمنٹ کی ہمیں نظر آتی ہے اس میں ان کے اپوزیشن کا خاصا ایک لحاظ سے جو مضبوط اپوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت نہیں ہے، تو خود لیجسلیشن کو کرنے میں ان کو کتنی دقت ہوگی، کیونکہ اب تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کسی طور پہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے یہ چیزیں کر سکیں۔ جی یہ بات صحیح ہے کہ دقت تو ان کو ہوگی، کیونکہ اب انہوں نے جو پہلے 100 دن کا ان کا پروگرام ہے اس کے نتیجے میں اب 20-25 تو کم از کم لیجسلیشن یا ڈرافٹ بلز جو ہیں وہ اب اگلے 3 ماہ کے اندر اسمبلی کے سامنے آئیں گے، اور اگرچہ ان کے پاس ایک اپنے الائز کے ساتھ ملا کے قومی اسمبلی میں اکثریت تو ہے، لیکن دقت یہ آئے گی کہ اگر یہ ریفر ہوتے ہیں کمیٹیوں کو اور کمیٹیاں وجود میں ہی نہیں آ سکیں گی تو پھر یہ پہلی ہرڈل تو یہ ہوگی کہ کمیٹیاں نہیں ہیں، پھر کمیٹیوں کی اگر ہرڈل کو بھی کراس کر لیں تو پھر اپنے جو الائز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، وہ چیلنج ہوگا، ان کے ساتھ بہت کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ بھی ہو جائے اور اسمبلی سے پاس ہو جائے تو پھر سینٹ کے اندر تو ان کی بالکل ہی میجورٹی نہیں ہے، تو سینٹ کے اندر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، اور اگر یہ ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ قائم نہیں کر پائیں گے، جو کہ اس وقت انہوں نے بہت خراب کیے ہوئے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ، تو پھر یہ لیجسلیشن پاس ہونا بڑا مشکل ہوگا، تو یہ ساری جو محنت ہے ٹاسک فورسز کی اور کمیٹیوں کی یہ رائے گاں جائے گی اگر وہ اسمبلیوں کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن سے نہیں کر پائیں گے۔ احمد صاحب، آج جو سپیچز ہوئیں ان کے جو ایونٹ کیا تھا پی ٹی آئی میں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک الگ سیکریٹریٹ بنا دیں گے، اور آئی جی بھی الگ کر دیں گے ساؤتھ پنجاب کا، چیف سیکریٹری بھی الگ کر دیں گے، ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ بھی الگ کر دیں گے پنجاب سے۔ تو کنسیڈرنگ کہ انہوں نے لیجسلیشن پاس نہیں کی ایک الگ صوبہ بنانے کی، تو کیا صرف ایڈمنسٹریٹو میجر سے پی ٹی آئی کی حکومت یہ لے سکتی ہے سٹیپس کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ کرٹیکل چیزیں کر دے، اور صرف ایگزیکٹو آرڈر سے کر دے یا یہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے کر دے؟ جی میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ماضی میں بھی کیا جانا چاہیے تھا، نہیں کیا، کئی دفعہ غور کیا کہ الگ سیکریٹریٹ بنا دیا جائے، اور اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈز کی ایلوکیشن ہے وہ یقینی بنائی جائے کہ ان کو کم از کم ان کی آبادی کے حساب سے 35-40% کے قریب مل جائے، تو یہ ایسے کام ہیں جن کے لیے انہیں لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر یہ کر دیں اور یہ ڈیولوشن کا کام جو ہے پھر وہ لوکل گورنمنٹ کا ذریعے سے بھی کر دیں، تو ساؤتھ پنجاب کے الگ پروونس بننے سے جو فائدے ہونے کی امید تھی وہ میرا خیال ہے ان میجرز کے ذریعے کافی حد تک وہ کر سکتے ہیں، اگر یہ واقعی کو بہت مؤثر طریقے کے ساتھ یہ سارا کام کر لیں اور یہ نمائشی نہ ہو، تو یہ کر دیں تو یہ میرے خیال میں کافی حد تک ساؤتھ پنجاب کے جو مسائل ہیں ان کو کسی حد تک یہ ایڈریس کر لے گا، لیکن اگر ساؤتھ پنجاب کا الگ پروونس بننا ہے تو اس کے لیے تو بہت سے اخراجات بھی ہوں گے، لیجسلیشن بھی بہت 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس کرنا ہوگا، وہ مجھے ممکن نہیں نظر آتا، لیکن یہ جو کام ہے جو ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے ہو سکتے ہیں اس کو اگر یہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم لوگوں کے سامنے یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ دیکھیے جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے احمد بلا صاحب، جیسے ہم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی 2 اسمبلیاں تھیں، اس کا بھی ایک ماحول تھا اور آج کا بھی ایک ماحول رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس وقت جو فضا نظر آتی ہے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر، جو ڈیبیٹ کا سٹینڈرڈ نظر آتا ہے، ڈیبیٹ تو شاید کم ہوتی ہے، ہنگامے بازی زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ آگے چل کے اس کے بھی اثرات پڑیں گے آپ کو جب لیجسلیشن میں جائیں گے؟ کیونکہ اب تک جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ہاسٹائل سا ایٹماسفیئر نظر آتا ہے۔ دیکھیے اس وقت تو چونکہ بہت بڑا
प्रेसिंग लेजिस्लेशन का एजेंडा हुकूमत के सामने नहीं था, तो वो शायद अफोर्ड कर सकते थे जो सूरत हाल इस वक्त असम्बली के अंदर थी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा सीरियसली अपोजिशन के साथ मिलके माहौल को बेहतर करना पड़ेगा। पहले 3 महीने में तो ये अफोर्ड कर सकते थे, आगे मेरा ख्याल नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, तो उनको ज़्यादा एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के लिए कोशिश करने में सीरियस होना पड़ेगा मेरे ख्याल में, वरना उसके बगैर उनको दुश्वारियाँ होंगी। जी, थैंक यू सो मच अहमद साहब ने वक्त निकाला और हमसे पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस पे बात की। नाउ वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान का जो फौरी था वो ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में मैं आपको बता सकता हूँ कि अब हमारे पास कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहरान नहीं। ये इंशाल्लाह ताला आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। ये 19वां IMF प्रोग्राम है जो इस वक्त हम नेगोशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल एक बैंक्रप्सी की सूरत हाल के अंदर जो है वो IMF के पास बार बार जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए अभी तो पॉलिसियाँ बनी, इकदाम होने शुरू हुए। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर, और अब हम बात करेंगे कि PTI हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी और अब तक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। हमारे साथ इसमें मौजूद होंगे इस गुफ्तगू में माहिर मुआशियात डॉक्टर वक़ार अहमद। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो वी वुड जस्ट लाइक योर क्विक एंड वेरी फ्रैंक असेसमेंट कि आपके ख्याल में अब तक जो PTI हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे, आपके ख्याल में वो कैसी रही है? जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि पहले 100 दिनों के अंदर एक कोशिश की गई है इकॉनमी को समझने की और एक स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन देने की। आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है, और आपके व्यूअर्स के लिए अगर थोड़ा सा इसको और आसान कर दिया जाए तो जो मेन मसला था वो बढ़ती हुई इंपोर्ट पेमेंट्स का था कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो इंपोर्ट पेमेंट्स। तो किसी हद तक उन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को अब ब्रेक जो है वो लगा ली गई है। लेकिन अभी भी जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो डिफरेंस है आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर तो पाकिस्तान ने वो ग्रोथ रेट अचीव करना है जो पिछले साल सेट किया गया था, या उसके करीब करीब भी आना है, तो अनफॉर्चुनेटली अब आप उस लेवल पे इंपोर्ट्स शायद नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अभी भी बहुत बड़ा है। बाय साइज ऑफ द गवर्नमेंट आई मीन द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू रन द गवर्नमेंट। इसमें जो बड़े इश्यूज हैं जिनकी वजह से फिस्क जो है वो बहुत वाइडन हो गया है, उसमें जाहिर है आपका सर्कुलर डेट है एनर्जी की, इसी तरीके से आपके लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनका खसारा है। ये 2 ऐसे एरियाज हैं जिनको समझने में PTI गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा अभी टाइम ले रही है। और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से, इन्हीं 2 वजूहात की वजह से शायद हम जो IMF के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ताख़ीर हो रही है, दिक्कत है। अच्छा वक़ार, एक ये जो है आपकी बात सही है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का था, लेकिन ये कहाँ तक सही है? आज असद उमर साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा कि जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हमने हल कर लिया है, ये बहुत बड़ा एक लिहाज से जो है क्लेम है। और किस हद तक है? क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं कि ठीक है जो प्रेशर था वो आप पे थोड़ा कम हुआ, क्योंकि आपके पास जो है थोड़े से फाइनेंशियल सपोर्ट आ गई चाइना से या और सऊदी अरेबिया से, लेकिन ये कह सकते हैं इसके बाद कि जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ओवर हो गया है? इज इट नॉट अ टॉल क्लेम? जी जाहिद साहब, this is a very important question and certainly this is a very tall claim. I can sort of come up with numbers here जी। असद साहब की बात यहाँ तक तो ठीक है कि ठीक है आपने इंपोर्ट्स को ब्रेक लगाई है, लेकिन जो दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है आपके BOP क्राइसिस का वो ये है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। आप देखें कि अगर तो हमने वाकई अवर्ट कर लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस,
تو ڈیلی روپے کی قدر کیوں گرتی چلی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج بلو ایریا اسلام آباد کے اندر 137 پہ کوئی آپ کو ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا. سو یہ کہنا کہ ٹوٹلی ہم نے ایورٹ کر لیا، یہ مارکیٹ کو کام کرنے کے لیے، سود کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، بٹ دس از ناٹ واٹ دا نمبرز آر سجیسٹنگ. ایشو اس وقت یہ ہے. لیکن جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ ایون جو ہے مارکیٹ کو بھی جو ہے آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ یعنی اس قسم کی کلیم جب آئے ہیں تو آپ نے خود بتایا کہ 137 پہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے جو دعوے ہیں وہ اس کو کسی طور پہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا ایک اور اس کے ساتھ میں آپ سے سوال کر لوں گا کہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں IMF میں جانے کی شاید ضرورت نہ پڑے. یہ بھی کین آئی جسٹ ایڈ ٹو دس ڈاکٹر صاحب، میں بھی یہی پوائنٹ جو آپ بات کریں کہ جو انسرٹنٹی کریٹ کر رہی ہے حکومت اس وقت بائی ناٹ کلیریفائنگ کہ انہوں نے IMF کے پاس جانا ہے، کتنی جلدی جانا ہے، جو نیگوسیشنز کو ڈیلے کرے اس کا کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں امپیکٹ تو کلیئرلی ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ منی ایٹ دس پوائنٹ کہ آپ نے IMF سے فار ایگزامپل وہ ڈالرز لینے ہیں جو شاید آپ ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چائنا سے آ جائیں یا UAE سے آ جائیں یا سعودی عرب سے مزید آ جائے. اٹ از اباؤٹ دیٹ لیٹر آف کمفرٹ جو آپ کو IMF سے چاہیے، اور وہ اس لیے چاہیے کیونکہ آپ کے جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں جن میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، اب AIIB بینک بھی جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز اور آپ کی پالیسیز کو پہلے IMF انڈورس کرے گا تو ہم ملٹی لیٹرل ریلیزز جو ہیں اس کو ہم تھرو کریں گے. دوسرا سوالیہ نشان اس وقت یہ ہے کہ آپ کی جو اپ کمنگ ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو ہانٹ اس ویری سون. آپ نے اس سال جو ہے وہ 12 ارب ڈالر ری پے کرنا ہے، جس میں سے اس ہاف میں آپ نے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ ری پے کرنا ہے، اور میرے پاس فورن ایکسچینج ریزروز جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں وہ لگ بھگ 7 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں. سو یہ اس وقت لیکن وہ بھی نیگیٹو ہیں. if you take the repayment جو آ رہی ہے وہ تو آپ کے نیگیٹو فیگرز ہیں. جی دیٹس رائٹ. اگر آپ اس کو انکلوڈ کر لیتے ہیں جی نیٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو زاہد صاحب. سو جسٹ ٹو سمپلیفائی مائی آنسر، آپ کے پاس سعودی امداد آ جانا یا چائنا کی امداد آ جانا جو ہے وہ پھر بھی اٹیسٹ نہیں کرے گا کہ آپ کی میکرو اکنامک ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، کیونکہ آپ کا اتنا زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے کہ آپ کے جو ٹریڈیشنل ڈونرز ہیں ناؤ دے وانٹ ٹو سی دا لیٹر آف کمفرٹ فرام دا IMF. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے چھوٹے وقت میں ہمیں بہت کلیئرلی سمجھا دیا کہ کیا ایگزیکٹلی پرابلم ہے اس حکومت کی اکنامک پالیسی کے ساتھ. ہمارے آج کے شو کے لیے اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.